बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इजराइल ईरान जंग में बढ़ती हुई कशीदगी पर बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि जंग में अमेरिका के शामिल होने के इम्कानात किस हद तक मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान जंगबंदी में कोई किरदार अदा कर सकता है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दुनिया में तब्दील होती सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र डिप्लोमेसी की अहमियत पर बात करेंगे। सवाल उठाएंगे कि क्यों आलमी ताकतें सफारतकारी के ज़रिए मसाइल ख़त्म करने में नाकाम हैं, क्यों जंग को पहली चॉइस के तौर पर देखा जा रहा है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह अमेरिका और इजराइल 7 कंट्रीज इन 5 years की पॉलिसी पर गामजन है। इजरायली हुकूमत की सेंसरशिप पॉलिसीज के बावजूद सेहूनी रियासत से बाहर आने वाली तस्वीर और वीडियोस बता रही हैं कि सूरत हाल इजराइल के कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। इजराइल ने कभी नहीं सोचा था कि ईरानी मिसाइल सिस्टम हमारे लिए एक चैलेंज बन जाएगा। अमरीकी तज्जियाकार जो सूरत हाल से आगाह हैं, उनका कहना है कि टेल अवीव का 1/3 हिस्सा तबाह हो चुका है। अमरीकी साबिक कर्नल डगलस मैकग्रेगर का कहना है कि इजरायलीज़ आर इन बैड शेप और इजराइल अपने जहाज़ों को साइप्रस से उड़ा रहा है और बहुत जल्द इजरायली डिफेंस सिस्टम भी नाकारा हो जाएगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को धमकियां ज़रूर दी जा रही हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा बनने का फैसला अभी तक मौखर किया जा रहा है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान के हालिया बयान के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मुतालिक हतमी फैसला 2 हफ्तों में करेंगे कि आया अमरीका बराह रास्त ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होगा या नहीं। लेकिन अमरीकी सीनियर सहाफ़ी सिमोर हर्श की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका अगले वीकेंड पर ईरान पर बराह रास्त हमला करेगा। अमरीकी सदर सफारतकारी को एक मौका देना चाहते हैं और दूसरी अहम बात, ट्रंप मशरक़ वस्ता में अमरीकी एसेट्स को ईरान के खिलाफ तैयारी का मौका भी फराहम कर रहे हैं। अमरीका और इजराइल किसी भी सूरत ईरान से जौहरी मुआहदा नहीं चाहते। इस वक्त ईरान में हुकूमती तख्ता उलट कर एक पपेट सेटअप लाने की बात की जा रही है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अमरीका की बराह रास्त मुदाखला मशरक़ वस्ता से तीसरी आलमी जंग का आगाज़ भी मुमकिन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात को किस तनाजुर में देखा जाए। मशरक़ वस्ता में एक बड़ी जंग के आगाज़ से पाकिस्तान कैसे मुतासिर होगा। इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कोर कमांडर लाहौर एंड रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन द शो। सबसे पहले तो बताइएगा कि इजराइल ने ईरान पे हमला करते वक्त ऑब्वियसली दे मस्ट हैव थॉट कि ये सिर्फ 2-3 दिन की कहानी है और ईरान हमें जवाब नहीं दे सकेगा, लेकिन बहुत जल्द हमने ईरान की तरफ से रिकवरी देखी, उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो वापस बहाल होना शुरू हो गए। सबसे पहले तो आपका एनालिसिस मैं चाहती हूँ दोनों ममालिक का इस वक्त जो हमें मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं उस पर। अच्छा, मिलिट्री कैपेबिलिटी के हवाले से तो देखिए जी 3-4 चीजें हैं। पहले ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी के मेजर कंपोनेंट्स थे वो फंडामेंटली 2 कंपोनेंट्स थे उनके। एक उनका एयर डिफेंस सिस्टम था और दूसरा उनकी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी थी वो थी थ्रू देयर मिसाइल्स। ईरानियन एयरफोर्स ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चूंकि सैंक्शंस रही, बहुत सारी चीजें उनकी रही, तो वो टेक्नोलॉजिकली दैट वाज नो मैच टू the Israelis. So basically it was Iran ke paas air defense systems and their missiles and drones. So air defense system was the defensive part of their capability and their missiles and drones was their offensive part of their capability. So with regards to Israel ki military capability bahut well developed thi. They have an air force which is very advanced. फिर उनके पास सैटेलाइट कवरेज, फिर उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, फिर साइबर एंड देन देयर मिसाइल्स आल्सो। और उसके साथ उन्हें अपनी बहुत ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी भी बिल्ड की हुई थी, जो डीप पेनिट्रेशन इंटेलिजेंस ऑपरेशन से उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड की, जिसने उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बहुत हेल्प किया जब उन्होंने ये ऑफेंसिव लॉन्च किया। I don't want to go into the details of it. वो आप सबको पता है कि वो ड्रोन्स भी उन्होंने बहुत सारे अंदर से लॉन्च किए, प्रिसिशन मिनिशंस भी अंदर से किए और बहुत सारी एलिमिनेशन ऑफ द साइंटिस्ट एंड अदर्स वो भी अंदर से ऑर्केस्ट्रेट की। और उसके बाद दे स्टार्टेड क्लेमिंग कंप्लीट डोमिनेशन ऑफ द एयर और 200 के करीब वो जहाज लेके आए, जहाँ पे आई एम श्योर आपको भी पता है डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स कैन नॉट ट्रेवल दैट फार।
تو ریفیولنگ بھی ہوئی کسی جگہ پہ, ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ بھی ہوگی. سو اس کا مطلب ہے کہ اٹ واز ناٹ جسٹ اسرائیلز ملٹری کیپیبلٹی, اس میں اور ملکوں کی ملٹری کیپیبلٹی بھی شامل تھی ٹو allow Israel to undertake the defensive operation. That's true. اور ایران کے اندر بھی اپنے ان کے مولز کا ہونا, ان موساد کی اتنی ڈیپ پینیٹریشن ہونا, وہ بھی ایک obviously سوالیہ نشان ہے. جی وہ بھی انہوں نے وہاں پہ اچیو کیا ہوا تھا. تو انیشل اسٹرائک واز obviously بڑی ڈیوسٹیٹنگ تھی اسرائیل کی, جس میں انہوں نے ان کے ڈیفense سسٹمز بھی لیے, ان کے لیڈرشپ کو بھی مارا, اور پلس ان کی میزائل سائٹس کو بھی کافی ڈی گریڈ کیا. تو خیال شاید یہ تھا اسرائیلیز کا کہ یہ پہلی سٹرائک کے بعد ایران کی کیپیبلٹی کنسیڈریبلی ریڈیوس ہو جائے گی فار ریٹیلیشن. ایز دا ٹائم پاسڈ بائی یہ کیپیبلٹی ریڈیوس ہوئی تو ضرور انیشلی, لیکن ایرانینز نے بائی اینڈ بائی اپنی میزائل کیپیبلٹی, اپنی ڈرون کیپیبلٹی کے ساتھ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹمز کو پینیٹریٹ کرنا چاہیے. بالکل. دوسرا جو assumption تھی اسرائیل کی, یا ہے assumption, almost they were kind of sure about it, کہ اس میں Americans will get involved, and when the Americans get involved تو پھر the whole calculus changes. اسرائیل کا ایک اور problem ہے, you have to understand. Israel geographically is a very small country, and therefore جب یہ missiles started getting through تو اس کا impact بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ. Thirdly, ان کی بھی ایک conventional capability کی depth ہے, اور ان کو بار بار ری انفورسمنٹس چاہیے ہوتی ہیں یورپ سے اور امریکہ سے, which fly into Israel and provide them the missiles and air defense missiles and other things and the weapons and munitions, تاکہ وہ اپنا offensive بھی کنٹینیو کر سکے اور اپنی ڈیفینسو جو کیپیبلٹی ہے اس کو بھی ایک خاص لیول پہ رکھ سکے. اس میں بھی مجھے تھوڑی سی ڈپلیشن نظر آئی. Anyway, their major assumption is still they're trying their best کہ کسی طرح سے امریکہ کو اس کے اندر immediately لائے. اچھا, یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی, کیونکہ obviously اب اگر ہم امریکہ کے اپنے جو بہت سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں ان کے انالیسز دیکھتے ہیں, کبھی ہم نے پروگرام کے آغاز میں سنایا بھی تھا کہ اسرائیل کی کیپیسٹی پہ ان کو شکوک و شبہات اب ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑی جلدی آئرن ڈوم جو ہے وہ بھی انفیکٹو ہو سکتا ہے, اب وہ اس طریقے سے مسلز کو نہیں روک پا رہے جیسے ایک خیال کیا جا رہا تھا, and that's why they want the United States to get involved in this. یو کے نے بھرپور obviously فوجی اعتبار سے, عسکری اعتبار سے ان کی مدد کی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس نے یوکرین سے 30,000 missiles جو ہیں وہ مڈل ایسٹ بھجوا دیے ہیں. آر اسرائیلیز ریئلی ان دس بیڈ شیپ کہ ان کو اب یو ایس کے بغیر وہ نہیں جیت سکتے یہ جنگ؟ اینڈ سیکنڈ پارٹ آف مائی کویشچن از کہ واقعی یونائٹڈ اسٹیٹس انوالو ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا؟ سیمور ہرش ایک جو ان کے جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگلے ویکینڈ پہ امریکہ اٹیک کر دے گا ایران پہ. امریکی صدر وائٹ ہاؤس کل رات کو کہتا ہے کہ جی 2 ہفتے ہم انتظار کریں گے, مؤخر کر دیں گے. what's likely to happen؟ دیکھیں جی, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو لیٹس سے وہ اسرائیلیز یا ان کے الائز مل کے یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی, جتنی بھی ایران کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا جائے کہ فار فورسیبل فیوچر یہ دوبارہ ان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے اٹ شوڈ ناٹ گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جہاں پہ اسرائیل اینڈ پرہیپس سم آف دیئر الائز فیل تھریٹنڈ. تو اس کے لیے جو بہت ضروری چیز ہے وہ اسرائیل کے پاس وہ میونیشنز ہی نہیں ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ. وہ میونیشنز امریکہ کے پاس, جی امریکنز وہ میونیشن اسرائیل کو دے نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ سرٹن ایئر کرافٹ کیری دیٹ میونیشن. وہ B-2 بامبرز ہیں, وہ دوسرے ہیں جو اتنا ویٹ اٹھا کے وہ جو بنکر بسٹرز ہیں 32,000 pounders take them and they can penetrate that deep, اور پھر وہ effective ہو against the nuclear capability. تو اگر نیوکلیر کیپیبلٹی کو ایک خاص لیول پہ ڈیگریڈ کرنا ہے تو ان کو ڈیفینیٹلی امریکہ کی ملٹری سپورٹ چاہیے. دوسرا یہ ڈی کیپیٹیٹنگ اسٹرائکس ہوئی ہے, اس کے بعد خیال یہ تھا کہ شاید کوئی ایران کے اندر سے ایک بڑی موومنٹ شروع ہو جائے گی اور پھر ایران میں کوئی رجیم چینج ہو جائے گی, گر جائے گا گورنمنٹ اینڈ نیو گورنمنٹ ول ٹیک شیپ. اٹ از اے ویری ٹال آرڈر. دوسری آپ کسی ملک پہ حملہ کر دیں اور پھر یہ اور ایران جیسے ملک پہ, اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی لوگ سارے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنی ایگزسٹنگ حکومت کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے. اٹ از ویل یس تھیوریٹیکلی پاسبل تو ہے, لیکن ایسا ہوا نہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان ہے اس کو کرنا.
لیٹس سے assuming hypothetically اگر یہ کر بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد ایران کو دوبارہ سے اسٹیبلائز کرنا بڑا مشکل. اور ایک بات بہت ضروری ہے, دیکھیں یو آر ٹاکنگ اباؤٹ country which is an outcome of a civilization. It's a 5,000 years of civilization. آپ اس کو one time تو ایک ریولوشن کر کے یا I'm using their terminology regime change کر کے, لیکن in the collective conscious of the Iranian people it is going to go down that this was Iran was wronged and Iran's sovereignty, territorial integrity was violated blatantly by Israel. تو یہ ان کے کلیکٹیو کانشیس میں ہمیشہ ریسٹ کرے گا اور کسی نہ کسی جگہ پہ اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا, ناٹ ان ٹو فار اے فیوچر. اس کا امپیکٹ جو بھی گورنمنٹ آ جائے گی ایران میں, دے ول ہیو ٹو کیری دس برڈن. تو یہ کلیکٹیو کانشیس کا حصہ بن جائے گا. یہ وہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو بھی سوچنا ہے, بیکاز ایز دے سے لائف گوز آن آفٹر وار آلسو. تو واٹ کائنڈ آف کلیکٹیو کانشیس آف دا Persian Iranian people you want to have towards the West and towards America, یہ بہت crucial چیز ہے. That's true. تیسرا یہ ہے کہ امریکہ کو بڑا کیئرفلی اس کو وے کرنا چاہیے. Going after Iran with their military forces, yes it is possible, بالکل کر سکتے ہیں وہ, لیکن اس کے بڑے long term consequences ہیں. Because Israel has practically دو کام کیے اسرائیل نے. پہلا تو انہوں نے پریمپٹ کیا جو بھی ڈیل چل رہی تھی, جو بھی ڈائلاگ چل رہا تھا بٹوین ایران اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس, اور دے وینٹ فار اے اسٹرائک. انہوں نے اسٹرائک کر دی اور ازمپشن یہ ہے کہ اب میں امریکہ کو ساتھ اپنے ڈریگ کر لوں انٹو دس وار. Americans will have to think اس کے بڑے لانگ ٹرم consequences for this region and for America's moral standing, جو کہ آلریڈی غزہ کی وجہ سے امریکہ کی ویسٹ کی مورل اسٹینڈنگ بہت زیادہ ڈیگریڈ ہوئی ہے. اینڈ دا مورل جو سچویشن ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے کسی بھی پاور کے لیے, بیکاز اگر مورل ڈیگریڈیشن اس لیول کی ہو جائے تو پھر ایونچولی یور ہارڈ پاور آلسو اسٹارٹس ٹو ڈکلائن. یو ڈو ناٹ ریمین اے ٹرسٹ وردی پاور دیٹ یو کین بی پولڈ ان بیکاز آف دا ویسٹڈ انٹرسٹ آف اسرائیلیز. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی, IAEA نے کہا ہے کہ ان نے پروٹوکالز تھوڑے وائلیٹ کیے تھے, بٹ دے ور نو ویئر کلوز ٹو میکنگ اے نیوکلیئر. ان کی اپنی امریکی انٹیلیجنس obviously یہ کہہ رہی ہے کہ جی بالکل بھی کوئی ایران امریکن اپنی انٹیلیجنس کی جو اوپن سورس رپورٹ ہے that says that they were not very close to making a nuclear weapon or something. اب دیکھیے ذرا go back a little, عراق میں کیا ہوا تھا. عراق میں جب یہ سارے گئے تھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ جی, اور امریکن کانگریس کو بھی بریف کیا گیا تھا کہ جی ان کے پاس they are very close to making nuclear weapons, اور they have nuclear weapons. Nothing was found in Iraq. So دیکھیں there's a moral burden that the West is carrying. اس وقت سب نے United Nations سے لے کے everywhere they were and the narrative thrown out in the media and all. تو اب وہ burden بھی آپ carry کر رہے ہیں. Now you, ابھی تو IAEA نے کہہ دیا, آپ کی اپنی intelligence نے کہہ دیا. Now just to give Israel an exit out of this because they have made a mistake and you want to stand with them, it's a very serious decision they have to look at. اس کے regional consequences ہے, اس کے global consequences ہے, اور اس کے eventually there are going to be internal consequences in the West as well as in the United States. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ ایک اور رپورٹ جو سامنے آئی, اور خود US جنرل ویزلی کلارک نے یہ انکشاف کیا کہ 2 دہائیاں پہلے ہی امریکہ نے یہ پالیسی بنائی تھی, اور اسرائیل اوبویسلی اس میں کمپلیٹلی آن بورڈ تھا, کیونکہ یہ اسرائیل کے ڈیفنس کے لیے ہی پالیسی بنائی گئی, which was 7 countries in 5 years, کہ اس میں 7 ممالک کو 5 سالوں میں تباہ کرنا تھا. عراق, شام, لیبنان, لیبیا, صومالیہ, سوڈان, یہ 6 ہو گئے, اور آخر میں ایران کو تباہ کرنا بچا ہے. سو یعنی اسرائیل کو مڈل ایسٹ کے اندر بالکل فری ہینڈ دینے کے لیے 2 دہائیاں پہلے ہی یہ پالیسیز بن گئی تھی. لیکن آج کے دور میں جو آپ بھی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ عراق والی سچویشن, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کہہ کے کہ کیا ہوا, اتنا آسان اوبویسلی نہیں ہے. سو اس وقت آپشن کیا ہو سکتا ہے US کے پاس, انسٹیڈ آف دھمکیاں دینے کے, ڈیل کے؟ ایران آلریڈی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا, بات ہو رہی تھی, اس میں بھی 2 رائے ہے. اسرائیل کہتا ہے کہ جناب امریکہ ہمارے ساتھ آن بورڈ تھا, امریکہ کہتا ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو اس میں شامل ہی نہیں تھے. سے مختلف کہانیاں, کیا دنیا بائی کرنے کو تیار ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے دنیا شاید بائی کرنے کو تیار نہیں, اور تھوڑی سی ڈپلومیٹک موومنٹ ہیز آلریڈی بیگن ایز وی اسپیک. آپ کو پتہ ہے جنیوا میں
Germany, France and England are sitting down with the Iranian foreign minister, which is a good thing کہ ایک بات چیت شروع ہو گئی ہے وہاں پہ. So اب وہ United States میرا خیال ہے they wanted to conclude this diplomatic dialogue with Iran from a position of strength, لیکن اس کی ایک لمٹ ہے نا جی, اس لمٹ تک تو آپ لے چکے جا چکے ہیں, اس کے بعد بھی ایونچولی ڈائلاگ ہونا ہے. اور you are going to do a dialogue with a country which has been in existence for 5,000 years and will continue to exist. So dialogue has to be from the reasonable terms. یہ کوئی unilateral terms نہیں کسی کے اوپر impose کی جا سکتی. تو میرا خیال ہے the first movement has already taken place. صحیح. اچھا لاسٹلی یہ بتائیے گا, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ کیا ہوا ہوگا؟ اس کے بعد ہم نے کافی انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا بھی دیکھا کہ جناب پاکستان بیسز دے دے گا اپنی امریکہ کو ایران کے خلاف اینڈ واٹ ناٹ. This is a very important time for Field Marshal Syed Asim Munir to be there, اور اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. ایک تو جنرل عاصم منیر Field Marshal knows the Iranian leadership very well. He has met them not too long ago and he was in America. اور ظاہر ہے since پاکستان چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ ریجنل اسٹیبلٹی آئے اور ایک اچھے طریقے سے دوبارہ سے کوئی ڈائلاگ ایران اور امریکہ کے درمیان میں شروع ہو اینڈ اسٹیبلٹی ریٹرنز ٹو دس ریجن, تو آئی تھنک دس واز اے ویری ویری اپروپریٹ ٹائم فار دا فیلڈ مارشل ٹو بی دیر. اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, when he says that پاکستان perhaps knows Iran better than them. So اور پاکستان جو Iran is a brotherly country, Iran is our neighbor and Pakistan will make its best effort. اور یہ اچھا ہوا کہ Field Marshal was there. Pakistan will make its best effort to protect the interests of this region and our brothers in Iran. That's true. And دنیا پہ بھی آہستہ آہستہ یہ چیز باور ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اس ریجن کا کوئی بھی فیصلہ پاکستان کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. جنرل عامر ریاض, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us today on the show. عالمی مغربی طاقتیں اس وقت مکمل طور پر اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہیں. رواں ہفتے کینیڈا میں ہونے والے اجلاس میں G7 ممالک نے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے ایران کو عدم استحکام کا سبب قرار دیا تھا. G7 کے مشترکہ بیان میں کہا گیا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا اور اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا تھا جس میں اسرائیل ایران کشیدگی کم کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا. G7 کے رکن ممالک میں امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, اٹلی, جرمنی, فرانس اور جاپان شامل ہیں. دوسری جانب اگر ہم چین اور روس سے آنے والے رد عمل کو دیکھیں تو 2 روز قبل امریکی دھمکی آمیز بیانات کے پس منظر میں چینی صدر شی جن پنگ کا ایکس پیغام میں کہنا تھا کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے. تاریخ گواہ ہے کوئی بھی سلطنت ہمیشہ قائم نہیں رہی. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیل ایران جنگ کے تناظر میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم کرنے کے ذمہ دار ہیں, جبکہ ایران آج بھی معاہدے پر عمل درآمد کر رہا ہے. لیکن آج صورتحال بیانات سے کنٹرول ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. پروگرام کے اس حصے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے عالمی طاقتیں ایک بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے میں ناکام ہیں, کیوں سفارتکاری ناکام ہو چکی ہے جبکہ ملٹری طاقت کے ذریعے مسائل کا حل دیکھا جا رہا ہے. اسی سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکریٹری خارجہ اور سابق سفیر جوہر سلیم. ایمبیسڈر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us today on the show. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اب اوبیسلی دھمکیاں بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں ایران کے لیے امریکہ کی طرف سے, پھر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈیل کر لیں, معاہدہ کر لیں, بٹ کیوں اس بارے میں عوام کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ جی ایران کے ساتھ تو آپ کے مذاکرات آلریڈی چل رہے تھے, ایران واز آلریڈی آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. آپ کا جس دن مذاکرات کا 6th سیشن ہونا تھا اس سے 2 دن پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران پہ. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, ایسے ہی ہے. اور امریکہ نے پہلے تو الٹیمیٹم دیا تھا ایران کو, جو ہے ایک خط لکھا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے علی خامنہئی جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ان کو, یہ آپ 2 مہینے میں اگر ایک جو ہے نیگوشیشنز کریں اور ایک معاہدہ اگر آپ کریں, ادروائز ہم پھر اسٹرائکس کریں گے. اسرائیل جو ہے اس میں پہلے ہی کرنا چاہ رہا تھا. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جب حالانکہ مذاکرات شروع ہو گئے, اس مذاکرات میں امریکہ کی پوزیشن جو ہے شروع میں تھوڑی سی لچکدار تھی.
وہ 3.5% ان کو یورینیم افزودہ کرنے جو ہے نا الاؤنس دینے کے لیے تیار تھے، اور یہ وہی ہے جو JCPO میں بھی تھا اور اس پہ بات چیت تھی. لیکن بعد میں انہوں نے اپنی شرائط بہت سخت کر لیں اور کہا کہ نہیں جی 0% انریچمنٹ، کوئی بھی آپ ذرا سے بھی افزودہ نہیں کر سکتے. اب اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ایران کے پاس بہت سے انریچمنٹ پلانٹس ہیں، ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں وہ سینٹریفیوجز ہیں جو یورینیم کو انریچ کر سکتے ہیں. جب آپ یورینیم کو انریچ کی آپ کی کیپیبلٹی ہوتی ہے تو آپ اس کو 3.5% تو کر ہی سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ اس کو پھر مزید کرتے رہیں تو 60% تک لے جاتے ہیں. اور اگر 60 سے اگر آپ آگے پھر بہت آسان ہوتا ہے 60 سے 90 جو ہے جو ویپنز گریڈ یورینیم ہے. تو اس پھر یہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ نہیں ہم اس سے زیادہ انرچ نہیں کریں گے تو پھر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی جو ایجنسی ہے وہ انسپیکٹرز ریگولرلی بھیجتی ہے، وہ چیک کرتے رہتے ہیں اور سارا. تو یہ سارا کچھ JCPOA جو ایک معاہدہ 2015 میں ہوا تھا ایران اور یورپین امریکہ کے بیچ، اس میں یہ تھا اور وہ بہت اچھا معاہدہ تھا. لیکن وہ US اس سے ودرا ہو گیا، اسرائیل کے اما پہ ٹرمپ نے ودرا کیا تھا. اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بالکل بھی کوئی یورینیم انرچ نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیسیکلی اس کے بعد ان کو کہیں گے کہ آپ اپنے انرچمنٹ پلانٹس جو ہیں ان کو ساروں کو ڈسیبل کریں، اپنے یہ سینٹریفیوجز جو ہیں ان کو بھی ڈسیبل کریں. تو ایران ظاہر ہے تیار نہیں تھا. ابھی جو ہے یہ جنگ جو ہوئی ہے اس میں تو خیر دیکھیں شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی لوپسائڈڈ سی وار ہے، کیونکہ ایک سائڈ پہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اور بالکل جو ہے نا دنیا کی سوفسٹیکیٹڈ ترین جو ہے ایئر فورس ہے، اور دوسری طرف جو ہے ایران ہے جس کے پاس اتنے سال کو اس کو ٹیکنالوجی ڈینائی کی گئی ہے. اکنامک سینکشنز میں تھا، ملٹری ڈیفنس سینکشنز میں تھا، تو اس کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے بالکل بھی، نہ اس کا ایئر فورس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، آلموسٹ صرف میزائلز پہ سارا انحصار ہے. اور وہ میزائلز بالکل ہیں ایران کے پاس، یہ ایک ایسٹیمیٹ تھا کہ 2 سے 3 ہزار، لیکن وہ ان میں سے 90% جو ہے وہ اسرائیل کے جو ڈیفنس سسٹمز ہیں، جو ایئر ڈیفنس سسٹمز جو آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ ایرو 3 میزائلز وہ روک لیتے ہیں. تو اس کی پھر جو ہے افادیت جو سی ہے بہت لمیٹڈ رہ جاتی ہے. تو انہوں نے اس کے حساب سے ظاہر ہے کچھ مقابلہ تو کیا، وہاں پہ اسرائیل میں کچھ جو ہے شہری آبادیوں پہ حملے بھی کیے جو اسرائیل میں پہلے کبھی نہیں ہوئے اس طرح سے، لیکن وہ ایسا کاسٹ ہے جو اسرائیل برداشت کر سکتا ہے. آن دی ادر ہینڈ جو ایران میں انہوں نے کیا ہے، انہوں نے ان کی دیکھیں ایک تو ہائی کمانڈ جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کر کے، کیونکہ ان کا بہت بڑا انٹیلیجنس آپریشن بھی یہاں پہ موجود ہے جو کہ ایران کا اسرائیل میں نہیں ہے اس طرح کا ایپریٹس، تو اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. پھر انہوں نے انسٹالیشنز ان کی خاصی ڈیمیج کر دی ہیں، نیوکلیر انسٹالیشن جہاں تک وہ کر سکتے تھے. پھر انہوں نے ان کے میزائلز کی جو جہاں وہ ان کو پتہ چلا پہنچ سکتے ہیں، انٹیلیجنس ان کی تھی، وہاں میزائلز اڈوں پہ بھی اٹیک کیے ہیں. انہوں نے انفراسٹرکچر بھی تباہ کیا ہے، ان کا آئل ریفائنریز بھی تباہ کیے ہیں. تو بہت ہی زیادہ نقصان وہ پہنچا رہے ہیں ایران کو. اور ایران کے لیے کوائٹ فرینکلی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تجزیہ نگار بھی کئی تھوڑے سے اس کو غلط سمجھتے رہے ہیں. ایران کے لیے اس وقت بہت ہی مشکل صورتحال ہے اور اس سے نکلنے کا طریقہ بالکل آسان نہیں. تو میں نے اس کے ساتھ ہی ساتھ کہا تھا کہ ایران کی اب جو بچنے کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا جو ہے ایک زیادہ سٹینڈ لیں، اور سب سے پہلے کہ سفارتکاری کے ذریعے وہ جو ہے بہت زیادہ پش کریں کہ یہ آپ کی اس کا پیسفل حل نکالیں، اور اس سے آگے پھر بڑھ کے دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں. تو پچھلے دنوں میں دیکھا کہ وہی ہوا، چائنا اور رشیا بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو، انہوں نے بہت ہی زیادہ پریشر جنریٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن ابھی امبیسڈر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اوبویسلی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران بات کر رہا تھا، مذاکرات کر رہا تھا، اور انفیکٹ ان کے ایک اور جو وفد میں شامل 2-3 لوگ ہیں جن پہ اٹیک کیے گئے، ان کو شہید کیا گیا، وہ لوگ جو مذاکرات میں براہ راست شامل تھے امریکہ کے ساتھ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایسا بھی لگتا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو جو اصل اسرائیل کا مشن ہے، آبجیکٹیو ہے، وہ امریکہ فلفل کر سکتا ہے. اور ابھی کی ساری صورتحال میں لگتا ہے کہ یہ نیوکلیئر فیسلٹیز کو نشانہ بنانا، نیوکلیئر سائٹس کو ختم کرنا، یہ شاید ایک ایکسکیوز کے طور پہ دیکھا گیا. اصل جو چیز ہے، اصل آبجیکٹیو جو ہے وہ وہاں پہ ریجیم چینج کا ہے. اور آج اس پہ اوبویسلی آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں، ان کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنے سورسز کے تھرو یہ خبریں بریک کر رہے ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی میں اتنا آسان ہے ریجیم چینج کرنا، یا یہ حالات اوبویسلی سیریا، عراق، لیبیا سے مختلف ہیں جو ماضی میں ریجیم چینج وہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر کی جاتی رہی ہے؟ دیکھیں سیریا میں بھی ریجیم چینج بہت مشکل سے ہوا ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پوری ایک دہائی تک وہ جو ہے کوشش کرتے رہے، اور پھر بھی اس کے بعد بھی جو ہے بشر الاسد جو ہیں ان کی حکومت برقرار ہے، بھی رشیا انٹروین کر گیا تھا اور ایران انٹروین کیا تھا، تو کوئی اتنا آسان نہیں تھا. ایران میں تو اور بھی مشکل ہوگا. یہ میرا خیال ہے ان کے 3 آبجیکٹیوز ہیں اس وقت.
ایک آبجیکٹو تو ان کا یہ ہے کہ جی ایران کا نیوکلیر پروگرام تباہ کرنا ہے، بیکاز اسے خطرہ محسوس کرتا ہے اسرائیل جو ہے. دوسرا آبجیکٹو ان کا یہ ہے کہ ایران کی جو ہے ایک ریجنل پاور کے طور پہ ایک پوزیشن تھی اس کو ختم کرنا ہے. اچھا وہ میں کہوں گا کہ ان دونوں آبجیکٹیوز میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں. I'm sorry to interrupt, بٹ یہ جو پہلا والا آبجیکٹیو ہے اس پہ تو اگر IAEA کو دیکھیں ان کی اپنی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہاں ہمیں obviously وائلیشنز کہیں تھوڑی بہت نظر آئیں، لیکن ایران جو ہے وہ نیوکلیئر پاور بننے کے قریب کہیں نہیں ہے. پھر خود امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹس یہی سجیسٹ کر رہی ہیں، تو اس کے باوجود ان کی اپنی بات نہیں مانی جا رہی. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ وائلیشنز کچھ ہیں، ابھی بھی انہوں نے ایک ریزولوشن انہوں نے کہا کہ قبضہ جو پہلے سے بھی زیادہ وائلیشنز ہوئی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کیا کیپیسٹی ہے آپ کے پاس، کیا بن سکیں چاہیں تو. وہ یہ کیپیسٹی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس کیپیسٹی ہی نہ رہے. وہ کیپیسٹی کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی جو انریچمنٹ کی کیپیبلٹی ہے، جو انریچمنٹ پلانٹس ہیں، وہ جو ہزاروں سینٹریفیوجز ہیں، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی. دوسری یہ ہے کہ وہ ایران کی جو ہے نا یہ کیپیسٹی جو انہوں نے خاصی حد تک ختم کی ہے کہ یہ مزاحمتی گروپس ہیں جو اسرائیل کے اراؤنڈ، جو حزب اللہ اور حماس اور ہوتیز جو ہیں، اور اس کے باہر سیریا میں ان کی حامی حکومت تھی، وہ ان کی ایران کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس بھی تھی اور اسرائیل اس کو بہت بڑا خطرہ سمجھتا تھا. تو وہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ انہوں نے ادھر تو ختم کر دیا ہے، ان گروپس کو کافی انفیکٹو کر دیا ہے کسی حد تک، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایران کے اندر بھی کیپیسٹی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ایران اس طرح کی مدد بھی دوبارہ نہ کر سکے، اور ایران کا وہ جو ایک ریجنل پاور ڈائنامک ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اب جو تیسرا آبجیکٹو ہے وہ پھر اس طرف جاتا ہے کہ رجیم چینج، لیکن وہ میرا خیال ہے آبجیکٹو نہیں ہے، وہ ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو ہو سکتا ہے کہ ایسا رجیم آ جائے ایران میں کہ جو ویسے ہی ہمارے جو ہے نا حق میں بہتر ہو. تو وہ بھی ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو ہے، لیکن وہ فوری طور پہ جو فوری آبجیکٹیوز ہیں ان میں نہیں ہے. وہ یہ دو آبجیکٹیوز ہیں اور ان آبجیکٹیوز میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں. اور اب اس میں ہم دیکھیں یہ مذاکرات بھی جو ہوں گے یہ انڈر دا شیڈو آف کیا ہوں گے، انڈر دا شیڈو آف امریکاز انٹیمیڈیشن، یا امریکہ کا تھریٹ جو ہے کہ اگر آپ یہ نہیں تو پھر ہم بنکر بسٹرز بامبز جو ہیں وہ کیپیسٹی دنیا امریکہ کے پاس ہے. B-2 بامبر جو ہے، ایک بامبر جو ہے وہ $1 بلین سے زیادہ کا ہوتا ہے، وہ 30,000 بامب پھینک سکتا ہے جو کہ 60 میٹر کی گہرائی تک جا کے سب چیزیں تباہ کر سکتا ہے. اگر وہ بامبز ایک سے زیادہ وہ پھینکیں، یہ جو فورڈو کا والا پلانٹ ہے خصوصاً جو کہ ایک پہاڑ کے ساتھ اور زمین دوز ہے، اور نیٹانز کی بھی کافی تنصیبات زمین دوز ہیں، عراق بھی ہے تیسرا، تو وہ کر سکتے ہیں اس میں کیپیسٹی. تو وہ ایک قسم کا تھریٹ دے رہا ہے امریکہ کہ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر یہ ہے. اور وہ کیا رہا ہے کہ اب کیا کریں آپ کہ 0% انریچمنٹ جو ہے نا اس پہ آئیں. تو یہ ایران کے لیے پھر ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے ایک مشکل صورتحال ہے جو ہے. چائنا اور رشیا کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ آپ نے آغاز میں ذکر بھی کیا تھا ان کی طرف سے ابھی تک جو سفارتکاری کی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی وے آؤٹ ایران کو پرووائڈ کرنے میں مددگار ثابت ہوگی؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے آلریڈی کچھ مددگار ثابت ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو 2 ہفتے ایک ملی ہے جس میں ٹرمپ پہلے تو وہ 2 دن کی بات کر رہے تھے، یہ بامبز جو ہیں اسرائیل تو ان کو کہہ رہا تھا کہ فوراً ڈراپ کریں، دیکھیں ہم نے وہاں پہ ایئر سپیریورٹی بھی لے لی ہے بالکل، اب تو آپ کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. ویسے بھی یہ جو B-2 بامبرز ہیں یہ اسٹیلتھ بامبرز ہیں، تو یہ ریڈار بڑے آسانی سے ایویٹ کر سکتے ہیں. تو اب تو آپ کریں، اور وہ سوچ بھی رہے تھے سیریسلی. لیکن جب رشیا اور چائنا کا پریشر آیا، اور آئی ایم شیور کہ بیہائنڈ دا سین جو ڈپلومیسی ہوئی ہے، کیونکہ کافی ساری ڈپلومیسی پبلک ویو میں نہیں ہوتی، تو اس میں انہوں نے پریشر اس چیز کا ڈالا ہوئے گا کہ نہیں آپ ایک اور چانس دیں اس کو ایک پیسفل ڈائلاگ کے تھرو، ابھی آپ نہ کریں. تو مجھے میرا اندازہ یہ ہے کہ اس میں یہ چائنا اور رشیا کی، دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر انہوں نے کتنی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے. ابھی ٹرمپ نے اور جو اپنا پریزیڈنٹ پیوٹن نے اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے جو بات چیت ایک دوسرے سے کی ہے فون پہ، اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا. اس میں بھی بہت کلیئر واضح طور پر ان کا موقف تھا. پھر جو پیوٹن جو ہے نا انہوں نے فون کیا اسرائیلی پرائم منسٹر کو، انہوں نے فون کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، انہوں نے فون کیا ایرانی لیڈرشپ کو. تو ایک بہت انٹینس ڈپلومیسی چائنا اور رشیا کی طرف سے چل رہی ہے اس وقت، اور ان دونوں ملکوں کا ایک ویٹ تو ہے، دونوں گریٹ پاورز ہیں. تو وہ دیکھیں ایران ان کے لیے ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. چائنا کی تو جو ایران کی عادت تیل ہے وہ چائنا کو بیچتے ہیں سینکشنز کے ساتھ، بڑا مشکل ہے وہ تیل کسی کو بھی بیچنا. $400 بلین کے منصوبے پہ کام ایک ہو رہا ہے ان کا آپس میں انویسٹمنٹ کے. رشیا کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن ایران کی ایسی ہے کہ جو ایرانی میزائلز ہیں اور ایرانی ڈرونز جو ہیں وہ یوکرین کی وار میں رشیا یوز کر رہا ہے. تو اس قسم کے ان کے تعلقات ہیں، اور وہ نہیں چاہیں گے چائنا اور رشیا
کہ وہ ایک ایسا ملک جو ان کے نزدیک ان کے کیمپ کا ملک ہے وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو جائے یا وہاں پہ رجیم چینج کی طرف بات چلی جائے. تو اس لیے میں نے تو اس چیز کا پہلے بھی کہا تھا کہ میں آئندہ دنوں میں اب یہ ڈپلومیسی دیکھیں گے اور اب وہ صاف نظر آ رہی ہے. ڈپلومیسی کے آپ کو نتائج بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ایمبیسڈر جوہر سلیم, تھینک یو ویری مچ فار آن دا شو. اسرائیل ایران جنگ 8ویں دن میں داخل ہو چکی ہے. اسرائیل نے جب گزشتہ ہفتے ایران پر حملہ کیا تھا تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کا خیال تھا کہ ایران 2 سے 3 دن میں ڈھیر ہو جائے گا. لیکن ایران نہ صرف اسرائیل کے سرپرائز حملے سے ریکور کر گیا بلکہ ایران کی گزشتہ 8 دن سے جاری کارروائی اسرائیل اور مغربی ممالک کے لیے بھی بہت حیران کن ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ایران کا ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا ہے, لیکن چند لمحوں بعد پتہ چلتا ہے کہ ایرانی ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر کام کر رہا ہے. دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایران کے میسل لانچرز تباہ کر دیے ہیں, لیکن چند گھنٹوں بعد ایران ایک نئی کارروائی کے ساتھ ایک بار پھر سامنے آ جاتا ہے, جس سے اسرائیل میں مزید خوف کا ماحول پیدا ہو رہا ہے. ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم تو فارغ نہیں ہوا, البتہ 8 دن کی جنگ کے ساتھ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم بے بس ضرور دکھائی دے رہے ہیں. اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹمز کے میسلز اب ختم ہو رہے ہیں. ڈیفنس سسٹم اب پہلے کی نسبت محدود میسلز روک پا رہے ہیں. کچھ اہم مقامات پر ایرانی میسل حملوں کے بعد ایسا بھی معلوم ہوا جیسے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے اور ایرانی میسل اور ایرانی ڈرونز مکمل طور پر اسرائیلی ایئر سپیس پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں. ایرانی کارروائی دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو رہا ہے. اسرائیلی حکام اور امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے دھمکیوں کا سلسلہ پہلے کی نسبت زیادہ تیز ہو چکا ہے. امریکی صدر ٹرمپ ایران سے مکمل سرنڈر کا مطالبہ کر رہے ہیں. امریکی صدر کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی لوکیشن معلوم ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ابھی ہم نشانہ نہیں بنا رہے, جب چاہیں گے تب نشانہ بنائیں گے. اسرائیلی وزیر دفاع میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر کی طرف سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر امریکی اور اسرائیلی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 کا ترجمہ پوسٹ کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ فتح صرف اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے, حکمت والا ہے. ایرانی سپریم لیڈر اپنے پیغام میں اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ میں اپنی عزیز قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دشمن کو یہ محسوس ہو کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. ایرانی سپریم لیڈر سرنڈر کرنے سے انکار کر چکے ہیں. ایرانی حکومت جانتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مکمل طور پر آگاہ ہیں کہ ہم جوہری طاقت حاصل کرنے سے بہت دور ہیں. امریکی انٹیلیجنس رپورٹس بھی یہی بتاتی ہیں, لیکن اسرائیل اور امریکہ کی خواہش ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے پس منظر میں ایران میں حکومت کا تختہ الٹا جائے. مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے مد مقابل کوئی طاقت نہ رہے. امریکہ اور اسرائیل آج سے 2 دہائی قبل بنائی گئی پالیسیز پر عمل پیرا ہیں. امریکی جنرل ویزلی کلارک نے 2 دہائیاں قبل بنائی گئی پالیسی پر بہت واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل کے دفاع اور سلامتی کے لیے 7 countries in 5 years کی پالیسی بنائی تھی, جس کے تحت عراق, شام, لبنان, لیبیا, صومالیہ, سوڈان اور آخر میں ایران کو تباہ کرنے کا پلان بنایا گیا تھا. آج پلان کے تحت ایران وہ واحد ملک بچا ہے جس کو تباہ کرنا باقی ہے, اور آج اسرائیل ایران پر حملہ آور ہے اور امریکہ ایران پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہے. رہی بات ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کی, تو آج سے 10 برس قبل ایران نے مغربی ممالک کے ساتھ جوہری معاہدے پر دستخط کیے تھے, جس سے موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور اقتدار میں نکلنے کا فیصلہ کیا تھا. معاہدہ ختم ہونے کے باوجود ایران معاہدے پر قائم رہا, لیکن آج صورتحال ایک بار پھر واضح ہے کہ اسرائیل اور امریکہ 7 countries in 5 years کی پالیسی پر گامزن ہیں. ان ممالک کو نہ جانی نقصان اور نہ ہی قوموں کی تباہی سے کچھ فرق پڑتا ہے. امریکہ صرف اسرائیل کے اہداف پورے کرنے میں مصروف ہے. That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.